अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, पावर 99 से हम प्रोग्राम जूजी भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हम हर जुमरात को लेकर आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के ही मसाइल पर गिलगित बल्तिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दावत देकर उन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो दो मसाइल हैं। एक तो जो दियामिर के लोगों ने कल, आपने अगर नेशनल मीडिया को या सोशल मीडिया को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन दियामिर के लोग बसते थे, उन लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया। दियामिर में एहतजाज किया, मेरी इतला के मुताबिक इसी तरह लाहौर में एहतजाज हुए, कराची में एहतजाज हुए, बहुत सारे इलाक़ों में और इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुए। उनका बुनियादी मकसद एहतजाज का कि जॉब कोटे के हवाले से जो दियामिर बादशाह डैम बन रहा है उसके लिए, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो नेशनल पार्क बनाने के लिए जो हुकूमत की तरफ से जो नई समरी सामने आ गई, वो कि इसका ख़दशा पिछले हमारे प्रोग्राम में हमारे जो मेहमानों की तरफ से इस ख़दशे का इजहार किया गया था कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद अब नोटिफिकेशन आ गया है तो इसके मनफी और मुस्बित पहलू क्या हो सकते हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले मौजू से पर गुफ्तगू करते हैं कि जो दियामिर बादशाह डैम के हवाले से जो गुफ्तगू हम करेंगे, जिसमें जॉब कोटे के लिए जो एहतजाज किया गया और अब तक के जो इतलात हैं कि दियामिर बादशाह वालों के जो मुतालबात भी मान लिए गए हैं अखबारी इतलात के मुताबिक, तो उस पर हमारे इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हस्ब साबिक़ हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। आमिर हुसैन साहब, आप कालम निगार हैं, नेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता रहते हैं, अखबारात में कालम लिखते हैं। और रोशनुद्दीन दियामिरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये दियामिर जो यूथ है या दियामिर ग्रेजुएट अलायंस के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। और समी अहमद एडवोकेट साहब एडवोकेट हैं और इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है बुनियादी तौर पर, लेकिन वो नेशनल पार्क की ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से बिल्कुल भी इख्तलाफ करते हैं, वो उसके हक़ में नहीं है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो रोशनुद्दीन दियामिरी साहब, आपसे बात करते हैं कि पहले आप हमें बताइए कि क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आपके मुतालबात मान लिए गए हैं, किन शराइत पे मान लिए गए हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई। सबसे पहले तो ये है कि कल आप भी थे हमारे प्रोटेस्ट में, तो दियामिर में हमने जो हमारा धरना था सिटन, तो उसमें जिस लेवल पे हमारी स्ट्रेंथ थी और पोजीशन देखकर वापडे वालों ने तो सरेंडर कर लिया रात को। उन्होंने कहा था कि हम आपकी चीज़ें एक दिन पहले, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम आपकी सारे बातें मानने को तैयार हैं। तो वो उनका मकसद ये था कि हमारे मोमेंटम को तोड़ देना। अच्छा। तो जो इन्होंने, हम उनकी इस बात को हमने एक्सेप्ट नहीं की। तो वहाँ पर जब हम अपनी पोजीशन पे गए जहाँ पर हमने जाना था, फिर उनके साथ रात को जो एक ऑलरेडी एक कमेटी काम कर रही है जो दियामिर और कोहिस्तान की इशू के ऊपर 28 रुकनी कमेटी है, वो लोग भी हमारे पास भेज देगी। हमने कहा उनकी भी अब फ़िलहाल अभी नहीं सुनते। फिर हम हमारे मुश्तरका जो कोर कमेटी है हमारे दियामिर ग्रेजुएट अलायंस की, उनकी मुश्तरका हमारी जो आपस में बैठने के बाद इस चीज़ पर तय हो कि वापडे के साथ फिर हमारे एक रात को एग्रीमेंट हुआ है। वो हम अनाउंस तो उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया था हमसे। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे 14 लोग जो है वो उसकी जो पहले ही जो हुदूद तनाज़े के अंदर जो जरगा है उसमें वापडे के जो वाइस नैब मेरे ख्याल में डिप्टी चेयरमैन है तकी है कोई, वो है वापडे के जो वहाँ पर डायरेक्टर हैं, HR, जितने भी लोग थे, उन्होंने बाकायदा पेपर्स पे हमारे एग्रीमेंट साइन हुए रिटन हुए और वीडियो के फॉर्म में भी हमने इस बेस के ऊपर जो हमारे जो दियामिर के जितने भी हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन का आप टाइम दें, और उन्होंने लिख कर भी दिया हमें। यानी हम मुतालिबा क्या है? मुतालिबात हमारे जो थे वो बड़े जेन्युइन थे कि 2009, 10 और 11 में वापडा और हमारे बीच कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, जिनमें से अगर मैं आपको चंद एक बात करूँ कि इन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA का क़याम करना था, यानी कि चिलास डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम करना था, जो हमारे एग्रीमेंट में था। इन्होंने आज तक उसको पूरा नहीं किया। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चिलास के हॉस्पिटल को, दियामिर के जो हॉस्पिटल उसको डेवलप करना था, गिलगित के हॉस्पिटल को अपडेट करना था और सिकरदू के हॉस्पिटल को अपडेट करने थे, जिस पर इन्होंने किसी किस्म का काम नहीं किया। वहाँ पर बिजली के जो इशूज़ थे, उन्होंने कहा था हम आपसे पहले, यानी कि वापडा बनने से पहले वहाँ के लोकल इशूज़ उनको क्लियर करेंगे। इसके बावजूद ये लोग अपनी बिजली बनाने के बजाय हमारी जो थोड़ी बहुत बिजली थी वो भी ये लोग यूज़ करने लगे।
कैसे? यानी कि जो वहाँ के पावर हाउसेस जो बनते थे, जो लोकल जनरेशन के, उन पावर हाउसेस से ये लोग लाइट लेकर गए। जो पानी हमारे लोकल कहाँ लेकर गए ये लोग? वो यूज़ कर रहे थे ना, उनकी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर मशीनरी है, उनको अच्छा। अपनी उन्होंने बिजली नहीं बना रहे हैं। यानी इतने नायल किस्म की जहाँ कॉलोनीज़ बनानी, ऐसी एरियाज़ में बनाए जो फ्लडेड एरियाज़ के अंदर उन्होंने काम शुरू किया। पानी का जो सिस्टम था, जो हमारे सेंटर के लिए एक पानी आता था, वो पानी उधर से भी इन्होंने पाइप लाइन लेकर, यानी कि इन्होंने हमें फैसिलिटेट करने के बजाय हमारी सारी चीज़ों के ऊपर ये काबिज हो गए। उसकी जो वहाँ पर फिर एग्रीमेंट थी जॉब्स के हवाले से, जो अब हाईलाइट हमारे यहाँ जॉब्स पे करते हैं, असल इशू जॉब्स का नहीं है। असल मसला वहाँ पर है एजुकेशन पे इन्होंने अपडेट कर, हॉस्पिटल्स बनाने थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाना था, वो उन्होंने नहीं बनाया। दियामीर, गिलगित और सिकरदुम अस्पताल को अपडेट करना था, वो इन्होंने नहीं बनाया। टेक्निकल कॉलेज बनानी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की इनके साथ हमारे साथ मुआहिदा हुआ था। डैम रियलिटी के ऊपर जो 100% हमारा दियामीर और जीबी का हक था, उसमें इन्होंने केपी को इन्वॉल्व किया। उस हवाले से बात करें, अब कर के लेकर आते हैं ये सिर्फ जॉब तो एक छोटी सी चीज़ है। वो अपडेट के लिए जो 5 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का फंड होता है, जो किसी की डैम कहीं पे बनती है तो वहाँ की उनके सोशल पॉलिटिकल और मोबिलाइजेशन के लिए, वो उन्होंने सारे हज़म किए। जो बंदा उधर आता था उसने खुद खा कर चले गए। अब जो फाइनली जो लॉस थे स्केल 1 से लेकर 16 तक की जो जॉब्स, वो मुकामी तौर पर जिन लोगों को उन्होंने कहा था कि हम दे देंगे, उस बात को उन्होंने मान भी लिया है। अगर दियामीर से नहीं होंगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में। उससे ऊपर वो कहते हैं जी इशूज़ हमें ये बन रहे हैं कि ये वावडा जो है वफाकी इदारा है। तो हमारा ये, हम इस बात के ऊपर इख्तलाफ थे कि भाई अगर वावडा वफाकी इदारा था, हम कहाँ से वफाकी हैं? हम तो डिस्प्यूटेड एरिया हैं। अगर वावडा वफाकी है, उसके ऊपर कानून लागू होता तो फिर तो गिलगित चीफ एपलेट कोर्ट का डिसीजन है, फैसला है, उसमें तो हमें उन्होंने कहा कि आप उनके फैसले को आप नहीं मानते हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप इसलिए नहीं मानते, कहते हो कि गिलगित बल्तिस्तान तो डिस्प्यूटेड एरिया है। जब हमारे मसाइल आते हैं तो हम डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन जब आप लोगों को कोई बात होती थी वफाकी इदारा, इस बात के ऊपर हमारी डेडलॉक था, जो इन्होंने कल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारी बातें एक्सेप्ट की। अगर इन केस ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे, अगली दफ़ा फिर ना तो हम कंट्रोल में होंगे, ना हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कल हमने बहुत मुश्किल से लोगों को रोका है, अगली दफ़ा हो सकता है इनको हम वहाँ से ठुड्डे मार के वापस। ये जो कल अभी आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, कोई तहरीरी शक्ल में मिल गई आपको चीज़ें? असल 2 चीज़ें हैं ना, एक वो जो रिटनली डॉक्यूमेंटेड होती है, यानी ऑफिशियली वापडे से, वो तो नहीं हो सके क्योंकि उसके लिए उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है कि वो एक ऑफिशियल इनकास्ट है। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ बैठे होते थे, एक दूसरे जो नॉर्मल पेपर्स के ऊपर वहाँ स्टैम्प्स लगे हुए, वापडे के अपने स्टैम्प्स, हमारे जितने भी जो लोग वहाँ पर बैठे होते, जो तकरीबन 40 के करीब बंदे वहाँ पर थे हमारी कमेटीज़ के, उन्होंने सबके सिग्नेटरी ने लिए। उन्होंने यही सिर्फ यही बात दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने हमारे सारे मुतालबात पूरे करने, जो आपने माने हैं, उसमें किसी किस्म की हेर फेर नहीं, हमने खुद लिख कर दिए। अगर आप हेर फेर करोगे तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। आगे जो होगा, जो कुछ होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्योंकि कल का जो हमारा धरना सिर्फ चिलास में नहीं था, हमारे पूरे दियामीर और गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले पूरे पाकिस्तान में था। सिर्फ हमारी एक तहसील में 10,000 तक लोग इकट्ठे थे। सिर्फ चिलास की अगर हम लोग, जितनी स्ट्रेंथ थी तारीख में, इतनी कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इनको सोचना चाहिए कि ये कोई हलवा नहीं है कि हम लोग बहुत शराफत बहुत इख्तियार की। हमारी शराफत इतनी देर नहीं चलेगी कि आप हमें कुचलते जाओ, हम चुप होते रहे, आप हमें कुचलते जाओ, कभी किसके नाम पर। अब नहीं होगा। अब इंशाल्लाह हमारे लोग जाग गए और गिलगित बल्तिस्तान का गेट वे दियामर, अगर दियामर वाले जाग जाएंगे तो फिर सिकरदू से लेकर फिर खुंजर आफ्टाप और गिजर से सारे लोग इकट्ठे होंगे, फिर हम किसी को कोई नहीं छोड़ेंगे। तो समी साहब क्या समझते हैं कि जो अभी दियामीरी साहब ने जो बात की है, रोशनुद्दीन दियामीरी साहब ने जितने मुतालबात रखे हैं, क्या वो सारे के सारे कानूनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया इस इशू के ऊपर बोलने के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक इनके मुतालबात की बात है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, कानूनी है, मुल्की कवानीन के लिहाज से भी, नेचुरल लॉ के लिहाज से भी, अदरवाइज़ भी ये कानूनी है। हम इनके मुतालबात की भरपूर हिमायत करते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं हर महाज पे, हर जगह इनके ये मामला, ये मुतालबात इनके नहीं हैं, ये मुतालबात हम सब के हैं। आज अगर दियामर का बाशिंदा मुतासिर होता है तो कल अस्तोर का होगा, परसों हमजा का होगा, इस तरह पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर होता रहेगा। देखें, बुनियादी तौर पे एक फितरी उसूल है। फितरी उसूल ये है कि ही हु सफर्स ही मस्ट बी कंपनसेटेड। ठीक है, अब कंपनसेट किस तरीके से किया जाए? एक तो होता है एक्चुअल डैमेज। अब एक्चुअल डैमेज जो होता है उसका मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाती है, जो कि वो पहला फेज था, दे दिया गया। उसके अलावा फाइनेंशियली एम्पावर करना है। आप फाइनेंशियली एम्पावर करते वक्त वहाँ के इनहेबिटेंट्स को आपने प्रायर राइट देना है।
یہ آپ کا فطری اصول ہے، یہ آپ کا ملکی قانون ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین ہے، انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کے علاوہ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا بھی کنسیپٹ ہے. جب آپ ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹ کہیں کرتے ہیں تو آپ نے وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر دیکھنی ہے، وہاں کے لوگوں کی سوشل لائف کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور اکنامیکلی ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. جی. اس تمام تناظر میں گلگت جو دیامر گریجویٹس کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ان کو ٹائملی ایڈریس کیا جانا چاہے. ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ جو ہے ایک کنفرنٹریشن میں چلی جائے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو بہت نیشنل لیول کا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی راہ میں کوئی روڈے اٹک جائیں. تو اسٹیٹ کو بھی یہ رسپانسبلٹی خود لے کے، بلکہ بیوروکریٹک اس پہ نہ چھوڑی جائے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو درمیان میں آ کے اس ایشو کو حل ہونا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا چلوں، تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم بنا، اگر آپ کی ان کی ڈاکومنٹیشن نکال کے دیکھیں، وہاں جو بینیفٹس ہیں وہاں کے لوکل انہیبیٹنٹس کو پرائرٹی دی گئی ہے، ان کو جابس دی گئی ہیں، ان کو پراپر سیٹل کیا گیا. ہمارے یہاں جاب تو یا فائنینشیل امپاور کرنا تو اگلا سٹیپ ہے. جو ہمارا بیسک کمپنسیشن کے جو معاملات تھے ان پہ بھی لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. تو ابھی بھی ٹائم ہے اس ایشو کو امیکیبلی اسٹیک جو ریاست پاکستان ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے امیکیبلی ریزالو کرے. اور یہ جو اسپیسیفکلی ایشو ہے جاب کا، یہ بالکل دیامر کے نوجوانوں کا حق ہے. دیامر کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں. ہاں، اگر کوئی بیسک کرائٹیریا میں پھر نہیں اترتا ہے، پھر سیکنڈ پریارٹی میں گلگت بلتستان کا رائٹ ہے. یہ میں یہاں واضح کرتا چلوں، چونکہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی ہم اس کو پروونس لے لیتے ہیں تو یہ پروونس کا پھر رائٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ تو پروونشل لیول پہ اس کو دیے جانے چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ یہ بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے اور اس جائز مطالبے کے ساتھ ہم ان کے ہر محاذ پہ کھڑے ہیں. سمیع صاحب، میں عامر صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو جتنے مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں اس کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ روشن الدین دیامری صاحب کے لیے کی تعریف کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے مسائل کے حوالے سے آگاہی کی ضرورت ہے. تو آگاہی اس حوالے سے کیسے مقامی لوگوں کو آگاہی کیسے دی جا سکتی ہے کہ یہ جو جتنے مسائل ہیں، کل تو خیر سارا دیامر اٹھا، احتجاج کیا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھے، تو کیسے ان میں آگاہی دی جائے کہ سارے مسائل کو وہ ایک بالکل منظم انداز میں اس کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا، بیوروکریسی یا حکومتیں اس پر توجہ اب تک اس طریقے سے نہیں دے رہی ہیں جیسے انہوں نے اپنے بات بتائی ہے روشن الدین دیامری صاحب نے اور سمیع ایڈوکیٹ صاحب نے. تو اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے فدا صاحب، بالکل اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دیامر کے ہمارے نوجوان ہیں، جو گریجویٹس ہیں، جن کا پرائمریلی ان کا حق ہے ان تمام ایشوز کے حوالے سے. جہاں بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ کچھ سے کچھ پروٹوکولز ڈیفائن ہوتے ہیں، جیسے سمیع صاحب نے بھی کہا. انٹرنیشنل لاء میں بھی ہے، کنونشنز موجود ہیں. ایون پاکستان کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کی کو گارنٹی کرتا ہے. اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ اسٹڈی ہوئی تھی. اس اسٹڈی کو کس طرح کیا گیا تھا مجھے پورا اس کا انسائٹ کا پتہ ہے، کس طرح کٹ پیسٹ ہوا سارا. تو مسئلہ یہ کہ اگر آپ سنجیدگی سے کام نہیں کریں گے، اس کا ایک لارپ بنتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن ریسیٹلمنٹ پلان بنتا ہے. اس کے اندر تمام میٹیگیشن میجرز دیے جاتے ہیں. یعنی اگر کسی پروجیکٹ کے بننے سے اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ کوریڈور کو، امپیکٹ انفلوئنس کو پوری طرح سے گیج کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہاں کے لوگوں کے لیے جو اس کے ایڈورس امپیکٹ ہے ان کو اوور کم کرنے کے لیے ایک پورا میٹیگیشن پلان بنتا ہے، اور وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. اور پبلک ڈاکیومنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ جو بادشاہ ڈیم کا، بادشاہ دیامر ڈیم کا لارپ ہے، اس کو دیکھا جائے، وہاں پہ باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ لوکل امپلائمنٹ پرائرٹی ہوگی. کیونکہ ہمارے دیامر کے نوجوان پڑھے لکھے گریجویٹ ایسوسیشن ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل جابس ہوتی ہیں جو ہائی لیول کی ہوتی ہیں، تو ہم ٹیکنیکل جابس پہ آپ اوپن میرٹ ضرور رکھیں تاکہ پروجیکٹ کی اوور آل ایفیشنسی کی بات ہے، لیکن جو وہ سارے جابس ہیں جہاں پر لوکل اسکل سیٹ موجود ہے اس کو بنیادی طور پہ ترجیح دی جائے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ملک میں گورننس کا، ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نئی پرسیپشن سروے جاری ہوئی ہے۔ اس سروے کے مطابق پاکستان 124 نمبر پہ آ گیا ہے، پہلے یعنی 2018 میں آپ دیکھیں تو 117 نمبر پہ تھا، 2019 میں 120 پہ، اور ابھی مزید گراوٹ آ گئی۔ یعنی جن وعدوں کے تحت موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی، 3 بڑے وعدے تھے: گورننس کو امپروو کرنا ہے، ٹرانسپیرنسی بہتر بنانی ہے، اور کرپشن سے جان چھڑانی، یہ 3 بڑے وعدے تھے جی۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ یہ کہتی ہے ان تینوں وعدوں پہ اس حکومت کی پرفارمنس پچھلی حکومتوں سے خراب ہے۔ اب اس پہ اگر آپ پچھلی حکومتوں پہ ڈال کے آگے چلتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ آپ کو ریکمنڈ بھی کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میری باعث ہوتی، انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گورننس امپروو کرنا ہے، ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہے۔ اب یہ جو آپ کا دیامر بادشاہ ڈیم ہے کا جو یہ قضیہ ہے، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ نے 2011 میں جو وعدے کیے تھے، اور وعدے کس بنیاد پہ کیے تھے، وہ انٹرنیشنل ایک رول ہے، لا کے تحت کیے تھے، کمپلائنس میکانزم کے تحت کیے تھے، وہ وعدے تو آپ وفا کریں نا۔ آپ لوکل لوگوں کو جب پاور کو ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف کوئی پروجیکٹ لگانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو مضمرات ہیں وہ بھی لوکل لوگوں کے ساتھ اسیس کیا جائے، دیکھا جائے۔ اس ڈیم کے صرف پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا، اس ڈیم کا جو امپیکٹ لانگ ٹرم امپیکٹ ہے، کیونکہ ٹیل ہماری طرف ہے، جی بی میں ہے، اس کا ہیڈ آگے ہے، اور جو لو ریپیرینس ہے ان کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے تو جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، جو ہماری جو فریجائل ایکولوجی ہے اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے۔ دیامر کا کلچر پر امپیکٹ آ رہا ہے، دیامر کی اوور ٹوپوگرافی پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اس کو کلچر پہ کیسے آ رہے ہیں سر؟ دیکھیے بھائی، آپ نے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی ایک صدیوں سے آپ ایک جگہ رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کا ایک کلچرل ایک ریلیٹڈنس ہوتا ہے، ایک ایسوسیشن ہوتی ہے۔ جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو لوگ اپروٹ ہو جاتے ہیں، یہاں سے وہاں سے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ ابھی کلائمیٹ انڈیوس چینجز آئیں گے تو بہت سارے گاؤں پھر وہاں سے نکلیں گے، بہت سارے ڈیزاسٹرز وہاں پہ بڑھیں گے، تو لوگوں کی جو صدیوں کا ایک رہن سہن ہے وہ تباہ ہو جائے گا، آپ کا کلچرل جو میننگ ہے وہ تباہ ہو جائے گی، آپ کا سوشل لائف ہے، آپ کا لائیولیہڈ کا جو ٹریڈیشنل آپشنس ہے وہ سارے امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سارے اس لارپ میں موجود تھے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف پیسہ دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیامر کے لوگوں کو ہم نے کمپنسیٹ کیا، اس کا کوئی حق نہیں، یہ ڈیولپمنٹ میں نہیں ہوتا۔ انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسی جنہوں نے اس کو فائنانس کیا ہے، ADB کا آپ لارپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے واپڈا کے ایون ڈاکیومنٹس دیکھیں، آپ کا نیسپاک کے ڈاکیومنٹس دیکھیں، سب میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ لوکل امپلائمنٹ کو پرائیورٹی دی جائے گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنا ہے تو لوکل لائیولیہڈ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ ایک بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومتوں کی یہ نئی حکومت آئی گلگت بلتستان میں، ان کو سمجھنا چاہیے آتے ہی اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں شروع کر دی، اور انپاپولر کے علاوہ جو ہے ان ایتھیکل ڈیسیشنز ہیں یہ ساری، اس پہ غور کریں خدا کے لیے، اور دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، ہمارا ویسے بھی فریجائل انوائرمنٹ ہے، گلگت بلتستان کی ایکولوجی دنیا کی چند فریجائل زون میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ کیا جانے والا کوئی بھی بڑا میگا پروجیکٹ اس کا اگر پراپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ نہیں کریں گے، اس کے لائیولیہڈ پہ امپیکٹ کو نہیں دیکھیں گے، وہاں کے لوگوں کی لانگ ٹرم آنے والی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ان کو دیکھ کے ان نگیٹو امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے، تو پھر لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اٹھیں، آواز اٹھائیں اور اس کو رجسٹ کریں۔ صرف دیامر نہیں، میں تو یہ کہوں گا گلگت بلتستان کے تمام باشعور لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر بہتری آئے، یہاں کے لوگوں کی مسئلے حل ہوں، مسائل پہ فوکس کرے گورنمنٹ، ان سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور میڈیا پہ اور جگہوں پہ جہاں جہاں ان کی پہنچ ہے سب کی، وہ سب اس پہ ضرور آواز اٹھائے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو روشن الدین صاحب یہ بتائیے کہ کتنے کمپنسیشن یعنی زمینوں کا معاوضہ کتنے فیصد دیا جا چکا ہے اب تک؟ اچھا سر، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، اگر میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے انہوں نے کمپنسیشن دی چلاس میں بھی اب وہاں پر میں رہتا ہوں،
عامر صاحب بھی ہیں یہاں پر، ایڈوکیٹ صاحب بھی، اور وابڈے والوں کو میں مطلب چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کر 13 لاکھ میں چلاس میں مجھے جگہ لے کر دیکھیں. 70 لاکھ روپے اس ٹائم ریٹ ہے چلاس سینٹر کا، 1 کروڑ تک، 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے پر کنال ریٹ ہے اس ٹائم، جس ایریا کی انہوں نے 13 لاکھ روپے دے کر ہم سے خریدے. اور دوسری سر جو ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے ایشو یہ تھا کہ جو 2009 میں جو فیملیز، یعنی کہ جس گھرانے میں 4000 ٹوٹل 4000 5000 گھرانے تھے، وہ ابھی بڑھ کے 15000 تک پہنچ گئے. تو اب وہ فیملیاں جو اس وقت 10 سال 15 سال پہلے جو گھر میں ایک تھا، ابھی ان 10 بندے بڑے ہو گئے، تو وہ ان لوگوں کو وہ کہاں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چولہے کے جو پیکجز، یعنی جن کو گھر بننے تھے، وہ نہیں مل رہے. اس کے ساتھ وابڈے نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ سٹارٹ میں تو 5 مرلے کا تھا، پھر انہوں نے کہا 1 کنال کی، یعنی کہ 1 کنال انہوں نے آباد، 1 کنال گھر کے لیے جگہ دینے، اور 2 کنال سے 6 کنال انہوں نے اس کو زرعی زمین دینی تھی. وہ کہاں پر دیا ہمیں کوئی نہیں پتہ. اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے مقامی جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے مقامی نام نہاد لیڈرشپ، وہ وہاں پر جو وڈیرے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے مسائل اپنے اپنے فکس کروانے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے کیا نقصان ہوا کہ جو دیامر کے اندر بادشاہ ڈیم میں تقریباً 5-6 کمیٹیاں، یعنی ہر قبائل کی اپنی کمیٹی ہے. تو وابڈے والوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے انگریزوں والا قانون یوز کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی آپس میں ہمیں لڑایا گیا، ہم آپس میں تقسیم ہو گئے، ہر کمیٹی نے دوسری کمیٹی کو نہیں مانا. اب جس کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، ایسے بھی کیسز ہوئے کہ ایک بندہ ہے یہاں کانا ڈویژن میں تھا، 12 کروڑ روپے لے کر اس نے ایوارڈ پاس کیے. مطلب ریٹن ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں، پیسے لیے، چیکس انہوں نے بوگس طریقے سے پاس کیے گئے، زمینیں غیر قانونی طور پر، جس کمپنسیشن آپ کے حصے میں تھی میں نے پیسے دے کر پیسے لے کر گئے. وابڈے والوں نے ات مچائی ہوئی. یعنی کہ اگر اس کو نیب انکوائری کر لے 2009 کے بعد یا 2000 سے آنورڈ کر لیں، جتنے بھی ڈی ایم جی گروپ کے، یعنی ڈی سی آیا ہوگا، کلیکٹر سے لے کر ڈپٹی کلیکٹر، وابڈے کے انتظامیہ، یعنی جو بندہ چلاس آیا ہے وہ واپسی پہ ارب پتی ہو گیا. یعنی انہوں نے جس کے پاس اپنی آلٹو کار نہیں تھی، وہاں سے وہ BMW اور مرسیڈیز خرید کر گئے ہیں، V8 لے کر گئے ہیں. یہ چیزیں ساری، کاش مجھے بھی نوکری مل جاتی وہاں پہ. یہی تو میں مطلب ایک ایسے لوگ ہیں نا جن کو گریڈ 7 کے بندہ BMW خرید سکتا ہے، V8 خرید سکتا ہے، گریڈ 7 کا بندہ. ایک کوشچن ہے. عامر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پوری زندگی ہم لوگوں نے پڑھی، 20 سال. ہمارے ساتھ لوگ ایسے جنہوں نے PhD پوسٹ ڈاک کر کے بیٹھے، وہ بیچارے آلٹو کاروں میں گھومتے ہیں، بڑے آفسز میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آفس میں، DC کے آفس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا جو 7ویں گریڈ 8ویں گریڈ، اس کے گھر میں 3 V8 کہاں سے کھڑی ہو سکتی؟ اگر سوچ لیں اس بندے کے پاس 3 V8 ہیں تو اس کا باس کے پاس کیا پوزیشن ہوگی، جو وابڈے کی جو اتھارٹیز ان کی کیا پوزیشن ہوگی. کرپشن کی یہ صورتحال رہی ہے. عوامی سطح پر انہوں نے کام کیا ہی نہیں. یعنی کہ جن بندے کے چولہے کی ایک گھر ساتھ 2 کنال زمین ایگریکلچر لینڈ ملنا تھا. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو معاوضہ یعنی سستے داموں آپ سے زمین لی گئی، بہت لوگ کیسے راضی ہو گئے؟ جو وابڈے کے ساتھ جو ہماری طرف سے جو اس ٹائم کی جو ٹیم تھی، یعنی ہمارے صوبائی گورنمنٹ، مہدی شاہ صاحب کا دور تھا، اس سے پہلے کی جتنے بھی تھی، اور جو پولیٹیکل لوگ تھے، جو ہمیشہ وابڈے والی جتنی بھی ان کی نیگوسیشن ہوتی تھی وہ مقامی حکمرانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے. اور پھر جو ایلیٹ طبقہ تھا وہاں کے، ایلیٹ طبقے نے جس نے اس پورے یا جو ایشو کو لے کر لیڈ کر رہے تھے، وہ وہاں کی جاگیردار تھے. اب ایک ایشو یہ بھی تھا کہ وہ لوگ پہلے سے امیر ترین تھے. اب ان کی خود یہ خواہش تھی کہ اگر یہ پیسے نچلے سطح پر آتا تو وہ لوگ بھی امیر ہو جائیں گے. تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ نچلے والے لوگوں کو اوپر نہیں لانا، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. اگر لوگ شاید طنز بھی کریں گے مجھ پہ، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس طرح کے ریٹ اس سے بھی تھوڑے سے نچلے لیول پہ اسٹارٹ میں تھے. بڑا 5 لاکھ 6 لاکھ تک بھی بات چل رہی تھی کہ 2 لاکھ تک بھی بیچ دیتے، کیونکہ وہ کچھ لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ باقی لوگ بھی اوپر آ جائے. ایک یہ اس کے باوجود انہوں نے 13 لاکھ روپے، اس میں بھی بہت اربوں روپے کے کھا کر انہوں نے کیا. پتہ نہیں وابڈے اوریجنلی کتنا پیسہ یہ لے کر 13 لاکھ عوام میں ڈسٹریبیوٹ کریں، وہ بھی نہیں ہوا. ریٹ اتنے سستے کہ ابھی چلاس کی ریٹ 70 لاکھ روپے. یہ مطلب کوئی ہوائی بات نہیں ہے. جو بھی ہمارے دوست دیکھتے ہیں ان سے جا کر چلاس سینٹر سے زمین لے کر دکھائیں، کوئی 13 لاکھ روپے ممکن ہی نہیں ہے. 13 لاکھ روپے بھی یعنی دے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں بچی ہے. اور جو وابڈے نے 1 کنال کے ساتھ 2 کنال لینڈ دینا تھا، وہ تو چھوڑیں، وہ لوگ جن کا چولا پیکج ان کے نام ہی مٹے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں ماضی میں ہوئیں، تو مستقبل میں آپ کے پاس کون سی لیڈرشپ ہے جس پہ آپ ریلائی کر سکیں، اعتماد کر سکیں کہ آپ کے جو کولیکٹیو فیصلے ہیں وہ عوام کے امنگوں کے مطابق ہوگا؟ سر اس میں ایک چیز تو کلیئر کٹ ہے کہ ہم کٹ پتلی ہیں سارے.
یعنی کہ ہماری حکومت جب آئینی طور پر ہم کہیں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، جب بھی ہمارے وزیر اعلیٰ تک بیچارہ بے بس ہے، وہ بیچارے قصوروار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو ہم ان سے اس لیے ان پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کریں۔ اب ماضی میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگی، وہاں کی یوتھ کرے گی، وہاں کی عوام کرے گی ڈیسائیڈ، کیونکہ اب ہم نے یہ چیزیں بہت دیکھی کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہیں یا جو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، ان کی بس کی بات نہیں، وہ کریں گے بھی نہیں۔ تو یہی تو سوال ہے نا کہ اب نہیں ہے کوئی بھی ایسا جس کو، تو مثلا وابڈا والے اگر بات کرنا چاہیں تو کس سے بات کریں، کس کی بات کو اتھارٹی مانی جائے؟ اب یہ ایشو کے اوپر ہم پچھلے 7 مہینوں سے وابڈا کے ساتھ ہم بیٹھے رہے۔ دیامر گریجویٹ، اب جو ہمارا کل کا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے وہ دیامر گریجویٹ الائنسز ورسز وابڈا، وہاں پر کوئی سی ایم صاحب نہیں ہوگا، کوئی منسٹر صاحب نہیں ہوگا، کوئی ہمارا لوکل ایم ایل اے، ایم پی اے، فلانا فستانہ، کوئی جاگیردار، نامردار، شمردار کوئی نہیں ہوگا، ہمارے اور وابڈا کے درمیان بہت ہو گیا۔ یہ جو طریقے ایک نئے بناتے ہیں، جو پیسے 5-10 کروڑ روپے لگا کر ایم ایل اے بنتے، آتا واتا کچھ نہیں ہے، وہ اپنی مفادات کے لیے، وہ پھر 10 سال میں 5 سال میں اپنے پیسے ریکور کرنے، تو ہمیں ان لوگوں پہ کوئی کنسرن ہے نہیں۔ اور ہماری اطلاعات یہاں تک یہ بات ہوئی کہ وابڈا کے ساتھ ان کی میٹنگ میں کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا ہے جو ہمارے ہاں کے بڑے معتبر شخصیات، ان اپنے اپنے بندوں کو آپ لائیں، ہم ان کو لگاتے ہیں، آپ اس لوگوں کو کسی طریقے سے ان کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ ہمارے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے، آپ نے سوشل میڈیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پرانی خبروں کو اٹھا کر کے جی فلانا انڈیا، ہر بات میں انڈیا گھساڑ دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں، مسئلہ ہمارا ہے، نوجوانوں کا مسئلہ ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ نوجوان آگے آئیں۔ ہماری یہ جو تحریک ہے دیامر گریجویٹ الائنس کی، یہ کوئی ہماری وقتی نہیں ہے، ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ جہاں پر ہمارا مسئلہ ہوگا، چاہے گلگت بلتستان کا ہو، دیامر کا ہو، وہ ہمارے لیے برابر ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ہمارا، میں ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایڈوکیٹ صاحب، جب اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جائے جہاں پر کوئی کسی پر کرنے کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس ایگریمنٹ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ابھی تو گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئینی طور پر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، تو مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے فلور آف دی ہاؤس میں ڈسکس ہونی چاہیے، یہ ان کا کام ہے، ان کو بھیجا اسی لیے گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو چاند دیکھنے کی قرارداد تو پاس کرتے ہیں کہ چاند ساتھ دیکھی جائے، میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے، میں کوئی لائٹر موڈ میں یا جوکنگ اس میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے ریپرزنٹیٹیو چاند ساتھ دیکھنے کی قرارداد تو پاس کرتے ہیں، میرے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے، ایک قرارداد تو پاس کریں، اپنے وفاقی لیڈروں کے حق میں یہ قراردادیں تو پاس کرتے ہیں، میرے نوجوان کے متعلق آپ کوئی قرارداد کیوں نہیں پاس کر سکتے ہو؟ کیا آپ کو سانپ سونگ گیا ہے؟ کوئی ایک بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ بات اصل رونا یہ ہے، ہم سب جب تک رسپانسبلٹی نہ لیں شاید ہم حقوق نہیں لے سکیں گے۔ آج دیامر کے نوجوانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، کل میرے چھینے جائیں گے، پرسوں آپ کے چھینے جائیں گے، آج ہم تماشا دیکھیں گے، شاید کل یہ تماشا دیکھیں گے، اور اسی پالیسی کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہم تماشے دیکھتے رہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجا ہوں، ہم کوئی غلط چیز کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، ہم ود ان دی لمٹس آف لا، کانسٹیٹیوشن، ان کا ہی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ کی گارنٹی جو ہے دستور پاکستان دیتا ہے، اسی کے آرٹیکلز کے تحت میں اپنا حق مانگتا ہوں، وہ مجھے دیا جائے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس ایگریمنٹ کی کیا سینکٹیٹی ہے، لیگل سینکٹیٹی کیا ہے، دیکھیں جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کسی اتھارٹی کے ذریعے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب پرائیویٹ انڈیویجول کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کی لیگل سینکٹیٹی نہیں ہے۔ لیگل سینکٹیٹی سے مراد وہ اسپیسیفکلی انفورسیبل نہیں ہے، ہم کسی کورٹ آف لا سے وہ انفورس نہیں کرا سکتے۔ ہمارا اصل ایگریمنٹ کون سا ہے؟ جو ایم او یو سائن ہوا ہوگا، جو ادروائز اس وقت زمین ایکوائر کرتے وقت یا دوسری چیزیں کرتے وقت جو ڈاکومنٹ بنا ہے اسٹیٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان یا وہاں کے لوگوں کو انوالو کر کے جو بنایا گیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے۔ یہ ایک امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پریشر کے طور پہ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کو سامنے آنا چاہیے تھا، اس کو ریاست پاکستان سے بات کرنی چاہیے تھی،
پھر کوئی ایگریمنٹ کوئی کانٹریکٹ تشکیل پاتا, وہ دو گورنمنٹس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا, وہ انفورسیبل ہوتا. لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے نہ وہ سامنے آتے ہیں, نہ وہ سامنے آئے تو وہ قابل بھروسہ رہیں, کیونکہ ان کو بھی موقع دیا گیا ہے. ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا ہے ان کو موقع دیا گیا ہے, بجائے وہ ہمارے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں وہ سہولت کار بنے ہیں. تو ان کا جو کنسرن ہے, دیامر گریجویٹ الائنس کا جو کنسرن ہے بالکل وجہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کہ اب ان کے اوپر مزید ریلائی نہیں کیا جا سکتا ہے, لہٰذا یہ اپنے تئیں سامنے آ گئے ہیں. اس کی لیگل سینکٹیٹی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کل کو ہم کسی کورٹ آف لا میں انفورس کرا سکیں. جی ہاں اگر پھر کوئی انفورسیبل چیز کرانی ہے, آپ کورٹ میں چلے گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور یہ چیف کورٹ کا بھی ایک ڈیسیجن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد بلال صوفی کو امیکس کورائی جو ہے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے, یعنی ایکسپرٹ اوپینین دے دے اس کے اوپر کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اب ان کو یہ کرنا چاہیے جو بھی چیز ہوگی واپڈا کے ساتھ ہو, ان کی یہ چونکہ فریق ہیں وہاں کورٹ میں, یہ فریق ہیں, واپڈا فریق ہوگا, حکومت پاکستان فریق ہوگی, وہاں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی آؤٹ آف دی کورٹ بھی ہوں گی, اس کو رول آف دی کورٹ بنائیں, رول آف دی کورٹ بنائیں, پھر وہ امپلیمنٹ ہوگی ہر جگہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے ایک عام شخص کے لحاظ سے میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں, ہمارے سامعین بھی سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ اس کو رول آف دی کورٹ بنائیں, کیا مطلب. اب انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے, دیامر جو گریجویٹ الائنس نے واپڈا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے, اس دستاویز کو کورٹ میں پیش کریں, کورٹ اس دستاویز کو اون کرے, ان سے پوچھے گی کیا یہ آپ کا دستاویز ہے, آپ کا ڈاکومنٹ ہے, وہ بالکل کہیں گے کہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے. پھر کورٹ کہے گی کہ ہم اس کو رول آف دی کورٹ بناتے ہیں, اسی کے اوپر من و ان عمل کیا جائے. پھر جا کے ایک سینکشن ڈاکومنٹ ہوگا جس کی بیس پہ ان کو داد رسی کہیں بھی حاصل ہو سکتی ہے, جوڈیشل فورم میں ہو سکتی ہے, ادروائز دوسرے فورم میں ہو سکتی ہے. ان کا رائٹ پروٹیکٹ بھی ہوگا اور ایکرو بھی ہوگا پراپرلی. جی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چیزیں کیونکہ آلریڈی ہم نے لیگل ایکسپرٹز سے ان چیزوں کے حوالے سے بات کی, ہماری جتنی بھی ایگریمنٹ ہوں گے وہ لیگلی ہوں گے, یعنی کورٹ کے تھرو ہوگا, اسٹامپ پیپر کورٹ کا وہاں پر ہی سائن ہوں گے کورٹ کے جو ایفیڈیوٹ پہ. اور دوسری چیز سر ایک یہ کہ ہم نے کوئی نئے ڈیمانڈز نہیں رکھے. میرے پاس پیپرز پڑے ہوئے, کوئی صحیح کاپی میں نہیں, میں آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر سید مہدی شاہ صاحب ہیں, اس وقت کی ان کی پوری کابینہ کی سگنیچرز ہیں, واپڈا کے ساتھ یہ ساری باتیں وہاں پر طے ہوئی ہیں. ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے, ہم نے صرف ان کو تھوڑا سا اگر شنیاز زبان میں کہیں تو ڈگ ہم نے پکڑا ان کے پیچھے تھوڑا سا ڈنڈا. اچھا. تو اب کیونکہ ہم لاتوں کے بوت ہیں تو ہم باتوں سے سنتے نہیں ہیں, تو اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا, ورنہ اور لیگلی طور پر ہمارا جو بھی ہوگا وہ ایفیڈیوٹ وایا کورٹ ہوگا اور ہم جا کر کورٹ میں ہی کر لیں گے. اور ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں, ہم لیگل لوگوں سے مشاورت کر کے سارا کام. ٹھیک ہے روشن الدین صاحب, اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ دوبارہ میں سمیع ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جو نیشنل پارک کے حوالے سے کچھ گفتگو تو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ یہیں غالباً علی احمد جان صاحب تھے, عامر صاحب بھی اس میں موجود تھے. علی احمد جان صاحب نے غالباً اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس قسم کے نوٹیفیکیشن آ جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ ابھی تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت تک تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی آپ کی وابستگی تھی, تو اس وقت یہ غالباً یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ ہم ان علاقوں کو نیشنل پارک بنائیں گے. تو آپ لوگ اس وقت کیوں خاموش رہے اور ابھی آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کسی بھی پارٹی سے وابستگی سے بڑھ کے میں سن آف دی سوائل ہوں. میں گلگت بلتستان کے ضلع استور کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا 44% رقبہ میرا گاؤں جو ہے اس نیشنل پارک میں آتا ہے. مجھے پہلے اپنے اجداد کی قبریں بچانی ہے, مجھے اپنا گھر بچانا ہے, مجھے اپنی ناموس عزت بچانی ہے, مجھے اپنی آزادی بچانی ہے, مجھے اپنی رائٹ آف موومنٹ بچانا ہے. تو ہم نے شروع میں ہی اس کو رسپونڈ کیا تھا. دیکھیں ان کی میلافائڈی کہاں سے نظر آتی ہے. اگر لیٹ سپوز یہ کہا جاتا ہے کہ ویلفیئر کے لیے یا بینیفٹس کے لیے یا لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, اگر لوگوں کی فلاح بہبود تھی تو نوٹیفیکیشن پہلے نہ آتا. انہوں نے الٹا کام کیا ہے. ہمیشہ پیپر ورک ہوتا ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں,
لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اسسمنٹس ہوتی ہیں مختلف، اچھا اس کے نقصانات، اس کے فائدے دیکھے جاتے ہیں، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز دیکھا جاتا ہے، اس سے کیسے ایک پورا مینجمنٹ پلان تیار ہوتا ہے، ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کیا یہ ڈویبل ہے، اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا اس جو پارک کے نیشنل پارک کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، بند کمروں سے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، میری تقدیر کے فیصلے، میری مٹی کے فیصلے، میرے اجداد کے قبروں کے فیصلے میری مرضی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، مجھے آن بورڈ لے کے کیا جائے۔ ہمارا یہ صرف یہ کنسرن ہے، ہم پتھروں کے زمانے کے رہنے والے نہیں ہیں، یا ہم مخالفت برائے مخالفت والی بات نہیں ہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ مجھے آن بورڈ لیا جائے، مجھے بتایا جائے کہ اس نیشنل پارک سے میں کتنا افیکٹ ہو رہا ہوں، اس کے مجھے کتنے فائدے ہیں، مجھے بتایا جائے، مجھے آن بورڈ لیا جائے، کیا وہ میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ میرے لیے بن رہا ہے، کوئی کام میرے لیے ہو رہا ہے، مجھے علم نہیں ہے، مجھ سے مراد وہاں کے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ نیشنل پارک بن رہا ہے، اور ادھر سے حکومت پاکستان اس کو نوٹیفائی کر رہی ہے، یک طرفہ نوٹیفائی کر رہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ لوگوں کو آن بورڈ لے لو، اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینینس لے لو، اس کے اوپر پراپر اسٹڈی ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ جو چیزیں اگر ہو سکتی ہیں تو لمیٹڈ ایریاز کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنرلائز کر کے ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ نیلم سے رہ کے رٹو تک نیشنل پارک ہوگا۔ اب استور کا رقبہ جو ہے 5000 مربع کلومیٹر ہے، اس میں سے تقریباً 1900 سم تھنگ مربع کلومیٹر کو یہ نیشنل پارک ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ میں کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں، میں کہاں سے اپنا فیڈ کروں؟ لوگ آرگینک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان زمینوں کو وحشیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کا دستور ہے، ریاست پاکستان کا دستور، سب سے پہلا جو فنڈامنٹل رائٹ کا پہلا آرٹیکل جو 9 ہے، وہ کہتا ہے سیکورٹی آف ہیومن لائف، سیکورٹی آف وائلڈ لائف کی بات نہیں کرتا۔ اب پہلے تو ہیومن لائف کو سیکور کرو، اس کے انٹرسٹ کو دیکھو، اس کے اوپر آپ جانوروں کو بچا رہے ہیں، بالکل بچایا جائے، انٹرنیشنل لائبلٹی کو ہمارے سر نہیں ڈالو، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا آپ ریاست پاکستان کی لائبلٹی کو میرے اوپر نہیں ڈالو۔ اگر 4% کسی بھی ملک نے کرنا ہے تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے پورے ملک کے تمام حصوں میں کیا جائے، وہ 4% میرے علاقے میں بھی کیا جائے، لیکن میرے گھر کو تو پارک نہیں بناؤ کم از کم۔ صحیح۔ عامر صاحب، ہم آپ کی طرف اس سوال پہ بھی بات میں آتے ہیں کہ وہ جو وزیر اطلاعات ہیں فتح اللہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نیشنل پارک کا جو جتنے علاقے اس میں ایکوائر کر لیے گئے ہیں یا جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اس وقت لوگوں کی بھی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں، تو آگے اس کا نقصانات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے فدا صاحب، نیشنل پارک ڈکلیئر کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی نیشنل پارک ابھی ہیں، دیوسائی ہے، خنجراب نیشنل پارک ہے، اب ان کی حالت قراقرم نیشنل پارک ہے۔ خنجراب نیشنل پارک میں سب سے زیادہ ہنٹنگ وہاں کی پولیس فورس کرتی ہے، FWO کے آفیسز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ نیشنل پارک کا ڈیکورم آپ نے کہیں بھی مینٹین نہیں کیا۔ جب آپ گلگت بلتستان میں جانور بچانے یا اینیمل سینکچوری بنانے کی بات کرتے ہیں تو اسی وقت ساؤتھ پنجاب میں کل پرندے مرنے کی پوری ٹی وی پہ رپورٹ آئی، آپ نے مور سے لے کے اور جو پرندے ہیں وہ دڑا دڑ لوگ مار رہے ہیں، پورے پاکستان میں یہ حال ہے۔ یعنی یہ کوئی آپ کی اینیمل سے محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ کیا ہے بیسیکلی؟ گلگت بلتستان ایک بہت ایمرجنگ جیو اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی امپورٹنٹ وائبل ریجن بن چکا ہے مستقبل کے حوالے سے۔ نیشنل پارک بنا کے اگر میرے زمینوں پہ علاقے پہ قبضہ کرنا ہے اور وہاں پہ پھر آپ نے چھاونیز بھی بنانی ہے، وہاں پہ پھر آپ نے FWO کے آفیسز بھی بنانے ہیں، وہاں پہ آپ نے ایلیگل پاؤچنگ بھی کرنی ہے، تو پھر ہمارے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ریزسٹ کریں اور کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک پلان بناتے ہیں تو اس کا ایک مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں، مدارج آپ نے طے کرنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی جو زندگی ہے، جو رہنے والے انسان، جیسے انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں جو سیکیورٹی آف ہیومن بینگس،
انسانوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ون آف دی ہیومن رائٹس انسانوں کے. سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ خدشات اپنی جگہ پر، لیکن یہ باتیں غالباً الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا تھا کہ ہم نیشنل پارک ان علاقوں کو ڈکلیئر کریں گے. بات یہ نا بتانے سے تو کوئی کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ایک عمل، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کیوں ٹریگر کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے منیمرگ کو بھی نیشنل پارک بنا دیا، ہمالیان پارک بنا دیا، فلاں کو بھی بنا دیا، ٹھیک ہے آپ نے، لیکن آپ کے مطمع نظر ہے کیا؟ آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو وائلڈ لائف سے کوئی محبت ہے؟ جو کہ پورے پاکستان میں وائلڈ لائف سے کوئی محبت کسی کو نہیں ہے. پاؤچنگ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، اللیگل ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو حکومت کی حساسیت وائلڈ لائف بچانے کی نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ اچانک آپ کو یاد آ گیا آپ بند کمروں میں، جیسے انہوں نے کہا، بغیر پبلک ڈسکلوجر کے پہلا کام کانسنٹ اور پرائر انفارمیشن اور پرائر انفارم ڈیسیجن، اور جو بھی پروجیکٹ آپ کرتے ہیں پبلک کے سامنے اس کو رکھ کے اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے، اس سے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے یہ فائدے، یہ نقصانات ہیں. پھر لوگ اسی بیس پہ، لوکل لوگ جن کی زندگی وہاں، جو صدیوں سے وہاں رہتے ہیں اور صدیوں تک وہاں رہیں گے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے لیے کیا چیز وائبل ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں گے، لوگوں کی جو سیاسی اور سماجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، اس کا پورا احاطہ کریں گے، اس کے اسسمنٹ کریں گے، تجزیہ کریں گے، اور اس کی پورا ایک رپورٹ مرتب ہوگی. ایک نیشنل پارک مینجمنٹ پلان بھی بنے گا، اور ساتھ ساتھ اس میں اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن پوری طرح سے کی جائے گی. اس کے بعد پھر وائبل ہوگا نہیں ہوگا اس پہ بات ہوگی. لیکن بات یہ ہے نا کہ گلگت بلتستان میں کتنے کام کرنے کے. ابھی میں نے کل آرٹیکل لکھا انرجی کرائسس پہ، جی ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت توانائی کا بحران ہے. دوسرا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے. تیسرا مسئلہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہے. چوتھا مسئلہ ہے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. پانچواں بھی جو ہمارے دیامر کے گریجویٹ الائنس اٹھا لے کے آ رہے ہیں، جو اہم معاملہ ہے. اور پھر پارک والا ہے. تو آپ چیزوں کی پرائرٹائز تو کریں نا. آپ کو اس وقت 500-550 میگا واٹ بجلی چاہیے، 100 میگا واٹ آپ پیدا نہیں کر پاتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر ان امپلائمنٹ کی ایک ختم نہ ہونے والی ایک وہ ہے. ہر سال اس وقت 4000 ہمارے گریجویٹس ان امپلائڈ ہیں گلگت بلتستان. 4 لاکھ کتنی آبادی؟ 18 لاکھ کی آبادی میں 4 لاکھ آپ دیکھیں، اور یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں، حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ پرائرٹیز طے کرے. خدا را انسانوں کو بچائے، جانور خود بخود بچیں گے. جانور کو بچانے کے لیے تعلیم چاہیے، تہذیب چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا میں تہذیب، تعلیم اور بہتر سسٹم دینے سے جانوروں کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں بعض علاقوں میں لوگوں نے کیا ہے، پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے، باقی ان کی پروٹیکشن بھی موجود ہے. وہ پورے گلگت بلتستان کے تمام لوگ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز کہاں انویسٹ کرنے ہیں. اس وقت جو بنیادی چیز ہے اس پہ کام کریں. یہ لوگ جو لڑکے ہمارے نوجوان جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا کہ آپ ترجیحات طے کریں. پہلے جو کام کرنے وہ کریں. نیشنل پارک والا فی الحال چھوڑ دیں، وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا بنیادی ایشو اس وقت وہ نہیں ہے. تو یہ حکومت الٹی، اگر گنگا الٹی بہنے لگے تو پھر مسئلے اور بھی پیچیدہ ہوں گے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو احساس ہو، احساس شمولیت ہو. لوگوں کو احساس شمولیت ہو کہ ایک جمہوری کلچر کے اندر رہتے ہیں. ہماری جمہوریت ویسے بھی لنگلی ڈولی ہے، اور گلگت بلتستان کی جمہوریت کا تعلق وفاق سے ہے. وفاق کے پاس چابی ہے. اس چابی کو ابھی ختم کرنا ہے، اور لوکل لیول پہ امپاورمنٹ کو بہتر طریقے سے، لوکل لیول پہ گورننس کا جو ماڈل ہے اس کو انٹروڈیوس کیے بغیر، ریونیو جنریشن کیے بغیر، فیڈریشن سے ڈپینڈنس کو کم کیے بغیر لیڈرشپ نہیں آ سکتی. اور پھر یہ نوجوان پھر آگے آئیں گے، ہمارے لوگ آگے آئیں گے. جب تک لیڈرشپ نے، ان لیڈر سے تو ہمارا کوئی اعتبار نہیں. متبادل لیڈرشپ کی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے ریسورس الوکیشن اور ریونیو جنریشن پہ کام ہونا چاہیے. تو روشن الدین دیامری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دیامر گریجویٹ الائنس اس نیشنل پارک کے اوپر کہاں کھڑا ہے؟ اچھا سر، اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا، یہ تو کیونکہ عامر صاحب نے تھوڑے اگلے لیول کی بات کی، ہم تھوڑے سے بنیادی بیسک ہیومن رائٹس یعنی بیسک نیڈس کی طرف اگر ہم جائیں تو دیکھ لیں ہمارے لوگوں کا جو ڈپینڈنٹ ہم کس پہ ہیں، یعنی گلگت بلتستان کے جن 2 ایریاز کے اوپر، کیونکہ ہماری ڈویژن متاثر ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک حساب سے میرا گھر متاثر ہو رہا ہے. ہم استور اور دیامر ایک تھے. ہمارے ابھی ڈومسائل میرے سامنے کل پہنچے میں، ابھی تو پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر نہیں بنا. یعنی کہ ایک ضلع کے اندر آپ نے 2 نیشنل پارک بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
دیکھ لیں ہمارے لوگوں کی ڈپینڈنسی کیا ہے. ہم گلگت بلتستان میں کوئی گیس کی فیسلٹی ہے کہ آپ جنگلات کو بند کریں گے تو بس کاٹ ہم لکڑیاں کہاں سے لے کریں گے, یعنی ہم جلانے کے لیے کیا کریں گے. یہ ہوگی بڑی نارمل بات, لیکن یہ بڑی بیسک نیڈ ہے ہماری کہ ہم گھر کو سردیوں میں ہمارا بہت ایکسٹریم لیول کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. مائنس میں استور میں 1-1 گز 2-2 گز برف پڑ رہی ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو ہمارے دیامر میں جس ایریا کو نیشنل پارک بنا رہے ہیں, یعنی کہ فریمیڈو کے اندر سرمائی اور گرمائی دونوں علاقہ ہے, وہاں پر لوگ ہمیشہ ہی رہتے ہیں, وہ آبادی مستقل ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ مائیگرینٹ ہے. اب وہ لوگ وہاں پر سردیوں میں یا گرمیوں میں گیس کا تو پائپ لائن کا ہے نہیں, بنیادی ہوگی ایک چیز. چلو ہم مان لیتے ہیں ان کے پاس بجلی کا کوئی اتنا اسٹرانگ سسٹم ہوتا تو ہم لوگ کوئی اور اب اس کے الٹرنیٹ کر لیتے. بجلی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم تو موبائل چارج کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اڈاپٹر چارج کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوتی. تو آپ بتا دیں اگر آپ نیشنل پارک بناؤ گے تو وہ اس کے قانون کے اندر تو یہ کہ وہاں سے آپ وہ تو کل محترمہ کہہ رہی تھی زرتاج گل کے کوئی چیز اگر نیچے ٹوٹ کر گر بھی جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے, تو ہم لوگ پھر اپنے روٹی کھانا بھوکے مر جائیں گے ہم. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ سر اتنی ہی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آپ نے پورے علاقے کو نیشنل پارک کلیئر کر رہے ہو. اگر آپ 4% کی بات کرو تو ہر ضلع کے 4% بنا لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. کیا پورے پاکستان کی ہم ڈسپیوٹڈ ایریا والے, ہماری رسپانسبلٹی, ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ان کا کہ کہیں پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اٹھا کر ہمارے سر ڈالے. امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سے ان کے ایگریمنٹس کو مان رہے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹوکولس, وہ نہ کیاٹو پروٹوکولس انہوں نے مان, نہ کوئی 92 کی سگنیٹری, وہ کوئی بھی مان ہی نہیں رہے. پوری دنیا کے ٹھیکے پاکستان اور پاکستان کا ٹھیکہ گلگت بلتستان کے اوپر. ایک چیز یہ تھی, یہ بہت جو ہے نا ناانصافی ہے ہمارے ساتھ کہ سر اس میں, اور دیامر گریجویٹ الائنس کا سٹانس ہے کیونکہ ہمارا اس ٹائم تو فی الحال تو ہم اس ایشوز پر آ رہے تھے, انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے کیونکہ ہمارا اگلا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے علاقے کو جہاں پر لوگ لکڑیوں کو, مطلب ہم لوگ لکڑیاں لے کر آتے ہیں تو اس سے گھر جلا کر ہمارا روزگار چلتا ہے. تو ایگریکلچر تو ہمارے پاس تھوڑی بہت ہے, کھیتیاں کرتے ہیں, اسی سے ہم روز چلاتے ہیں. ہمارے یہاں پر کیپٹا انکم انتہائی نچلے لیول کا ہے. ہمارے یہاں چند ایک لوگ بہت امیر ہیں, باقیوں کی حالت یہ ہے کہ منتھلی 5,000 سے اوپر کسی کا انکم ایسے لوگ ہیں نہیں ہے جن کے گھر کے 5,000 پہ چل رہے ہیں. اب وہ لوگ جب یہ سارا چیزیں پرائیویٹائز ہوگا تو ہم لوگ کہاں سے کھائیں گے, ہم سبزیاں کہاں سے لے کر آئیں گے, ہم گھر کو گرم کرنے کے لیے چیزیں کہاں سے لے کر آئیں گے. یہ بڑی بنیادی چیزیں. اور سمیع صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, اگر دیکھ لیں ہمارے شاید ان لوگوں کو یہ جن کی آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ کو, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. ان کو صرف کہا کہ آپ سائن کر لو. صحیح. سمیع صاحب تو یہ بتائیے کہ ایک تو فتح اللہ خان صاحب نے اور کاظم میثم صاحب جن کا تعلق جو مجلس وحدت المسلمین کے اس وقت الیکٹڈ نمائندے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیشنل پارک بنانا کوئی جرم ہے تو اس جرم میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی قصوروار ہے. کل فتح اللہ خان صاحب نے بھی یہی پریس کانفرنس کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کیا ہے, تو اب لوگ ڈی ٹریک کر رہے ہیں, اس کو چیزوں کو غیر ضروری طور پر اچھال رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے ڈی ٹریک کیا؟ آپ کا تعلق بھی تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے. دیکھیں, دونوں جو معززین کا نام لیا میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, میرے ذاتی دوستوں کی طرح اور بڑے بھائی ہیں میرے لیے. جہاں تک بات ہے, قانون کا طالب علم ہوں میں. قانون کا ایک بہت مشہور پرنسپل ہے, ون رانگ کین ناٹ جسٹیفائی دی ادر. اس کا سلیس ترجمہ ہمارے نون لیگ والوں کے لیے, ہمارے پیپلز پارٹی والوں کے لیے, ہم سب کے لیے, مجھے اپنے لیے یہ ہے کہ ایک غلطی دوسری غلطی کرنے کا جواز نہیں فراہم کر سکتی. صحیح. پھر قانون کا ایک اور پرنسپل ہے, بڑا مشہور پرنسپل ہے, ٹو رانگس کین ناٹ ون تھنگ رائٹ. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ بھٹو نے کیا کیا تھا. مجھے غرض ہے کہ اس چیز سے میں ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے. فتح اللہ خان صاحب جگلوٹ سٹی کے ہیں. جگلوٹ اس کے گھر کو جب پارک بنایا جائے گا نا, میں اس سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جرم ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر کو پارک نہ بنایا جائے. فتح اللہ خان صاحب 21 نومبر کی اس نوٹیفیکیشن کو آپ ذرا ملاحظہ کریں. کیا وہ نوٹیفیکیشن اپنے مطلب دل پہ ہاتھ رکھ کے قوم سے حلف پہ کہیں کہ کیا آپ لوگوں سے مشاورت کر کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کی گئی تھی؟ میں تو آپ کے مینڈیٹ کو عزت دینا چاہتا ہوں, میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے مشاورت کی جائے, آپ اس فیصلے میں اپنا انپٹ دے دیں. انپٹ ہم سے لے لیں, جس سے بھی لے لیں, لوگوں سے لے لیں. آپ کے بغیر, آپ کی مشاورت کے بغیر یہ
نوٹیفیکیشن کیا گیا. میرا بنیادی سوال یہ انہوں نے دفاع کیا تو ان سے وہ کوئی نہیں کیا گیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کوئی بھی ایشو ہو اس ایشو کو سب سے پہلے آپ کی اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے. فتح اللہ خان صاحب, میسم صاحب, آپ علاقے کے لوگوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں چاند کے لیے, پھر وہی بات میں دہرانا چاہتا ہوں, چاند کے لیے آپ قرارداد لے کے آتے ہیں. اچھا پچھلی حکومتوں نے اپنے لیڈر, میرا لیڈر خوبصورت ہے کہ قراردادیں لائی گئی ہیں, مطلب اچھا ہے, سرٹیفکیٹیں بانٹی گئی ہیں. کیا میری اسمبلی سرٹیفکیٹیں بانٹنے کے لیے ہے؟ کیا میری اسمبلی ربڑ سٹمپ ہے جو مجھے ڈکٹیٹ کیا جائے گا وہیں میں اس کے اوپر انڈورس کروں گا؟ میری اسمبلی جو آج کا نوجوان ہے اس کے اندر یہ جذبات پائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا یا لوگوں نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, میرا پی ٹی آئی کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے, اب کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں کیٹیگوریکلی عوام سے مخاطب ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میرا تعلق اس دھرتی کے ساتھ ہے, اس دھرتی کے ساتھ بونافائڈلی نیک نیتی کے ساتھ میں جو سمجھوں گا غلط ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا میری ذمہ داری ہے. جو ہم سمجھیں گے اچھے کام کر رہے ہیں یہ لوگ, اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. بنیادی سوال ہمارا یہ ہے, اس کی موڈلٹیز کو طے کیے بغیر, اس کے ریپرکشنز کو طے کیے بغیر, اس کے ورک پلان کو طے کیے بغیر, اس کے مینجمنٹ پلان کو طے کیے بغیر, اس کے نقصان کے جو اثرات ہیں اس کو اوور کم کرنے کے کو طے کیے بغیر آپ ایک نوٹیفیکیشن جو آخری عمل ہوتا ہے نوٹیفائی کرنے کا, جنرلی ایک نوٹیفیکیشن کر دیتے ہو کہ شمال سے جنوب کی حد تک سارا پارک بنا دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں اتنا اچھا ہے تو فتح اللہ خان صاحب اور میسم کاظم صاحب اپنے علاقوں کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرائیں, جگلوٹ کو نیشنل پارک ڈکلیئر کریں. ڈیموگرافی کے لحاظ سے بڑا اچھا نیشنل پارک بنے گا, بالکل سینٹر ہے, لوگوں کو اپروچ بھی بڑی قریب ہوگی, ریسرچ بھی کرنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اتنا اچھا ہے. فتح اللہ خان صاحب آپ جگلوٹ کو بنا لیں, میسم کاظم صاحب آپ کی پارٹی کا بیانیہ آنا چاہیے کہ سکردو شہر کو نیشنل پارک بنائے جانے, میرے پہاڑوں کو نیشنل پارک, میری چراگاہوں کو نیشنل پارک, میرے جنگلات کو نیشنل پارک, میں نے منرل ریسورسز کو نیشنل پارک کی شکل میں ہتھیانا چاہتے ہیں. اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ موڈلٹیز طے ہونے چاہیے. اس نیشنل پارک میں قیمتی منرلز ہوں گے, اس کا کون حقدار ہوگا؟ اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا کون حقدار ہوگا؟ نیشنل پارک دیوسے کی شکل میں ہم نے ایک دیکھا ہے, ہمیں ضلالت اٹھانی پڑ رہی ہے. ہم ایک چائے کا ڈھابا اس کے کئی کلومیٹر تک نہیں کھول سکتے ہیں, ایک چائے کا ڈھابا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ شکار کر کے آئے. اصل میں یہ نیشنل پارک کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ جو بنائے جاتے ہیں, آپ کی اسٹیٹ نے انٹرنیشنل رینکنگ میں اپنے آپ کو فن خان ثابت کرنا ہے. ہمیں ڈبوئے گی, کہے گی ہم نے اتنا ایریا نیشنل پارک کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے, فارن انٹرنیشنل فنڈنگ آئے گی, فنڈنگ کو کھایا جائے گا, اور ساتھ میں ان کے لیے ایک ریزورٹ بنے گا مارکھور مارنے کا, مارکو پولو شپ مارنے کا. ہمارے سامنے مثالیں ہیں, گن شپ ہیلی کاپٹر سے مارکو پولو شپ ماری گئی ہیں کھنجرا ٹاپ میں. آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں, ان کے ٹرافیوں کو سجایا گیا ہے کمروں میں. پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر عباس صاحب سب سے زیادہ خوش ہوئے ہیں. میرے لیے میری دھرتی کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں, میں اس دھرتی نے مجھے پالا ہے, میں اس دھرتی کے لوگوں میں سے ہوں. میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. میں آخر میں یہ کہوں گا, اگر یہ پارک سب سے اچھا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہ ممبران اپنے علاقوں میں لے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے اس سے بینیفیٹڈ ہوں. تو وزیر اعلیٰ بھی استور سے ہے نا سمی صاحب. دیکھیں رونے کی بات تو یہی ہے نا, ہم خوش ہوئے تھے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ آ گیا, بہت اچھے کام ہوں گے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پارکوں کے قیدی بن جائیں گے, ہماری اجداد کی قبروں مسمار ہوں گی, ہم سے ہمارے جو رائٹس ہیں جینے کا رائٹ. میں یہ کہتا ہوں آپ نیشنل پارک کے اوپر آپ کے جینے کا حق ختم کیا جا رہا ہے. جینا یہ نہیں ہے کہ آپ سانسیں لے لیں, جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سانس لیں, اپنی مرضی کی جگہ جائیں, اپنی مرضی سے چیزیں اٹھائیں, اپنی مرضی کی موومنٹ کریں. یہ سب چیزیں جب اس کے اوپر سینکشنز لگیں گی
تو بھائی ان وحشی درندوں کو رکھو، پھر ہمیں نکال دو وہاں سے. اسی کے ساتھ میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سمیع ایڈوکیٹ صاحب، روشن دیامیری صاحب اور عامر حسین صاحب، آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں. جو جی بی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.